बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। अगर आप भी बेतहाशा दौलत संभाल सकते हैं तो आप किसी भी नमाज के बाद मुकम्मल सूरतुल कौसर को मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक सीने पर दाईं जानिब हाथ रख कर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ज़ाती मकान होगा, गाड़ी, कारोबार, बेतहाशा दौलत अल्लाह करीम आपको गैब से इनायत फरमाएंगे। मोहतरम नाजरीन और सामीन कराम, आज का ये कीमती वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वजीफ़े की इतनी बरकत हैं कि इंशाअल्लाह ताला गैब से आपके बिगड़े काम संवरते ही जाएंगे। अगर आपका भी दौलत का मसला है, घर में लड़ाई झगड़े का मसला चल रहा है, या घर में तंगदस्ती है, मोहताजी है, या घर में भाइयों की लड़ाई है, या फिर सास और नंद के साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, अगर आप सच पर हैं फिर भी कोई आपकी बात नहीं मानता, या आप भी समझा समझा कर थक गए हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं सुनता है, या कारोबार तो है लेकिन इसमें बरकत नहीं है, या मुनाफे तो है लेकिन अल्लाह करीम की तरफ से कोई ना कोई देर है, तो इंशाअल्लाह ताला आप आज का ये वजीफा करें। आपको पता भी नहीं चलेगा रुपए पैसों का कि अल्लाह ताला जो है वो कैसे आपको अता फरमाते हैं। बेशक बहुत से लोगों के कारोबार में मुनाफा नहीं होता है, रुपए पैसों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए, या कारोबार चल ही नहीं रहा होता है, तो फिर ये वजीफा करने से फिर जो मौजज़ात आपके सामने होंगे आप देखते रह जाएंगे। काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफ़े और अमल कर कर के थक गए हैं लेकिन फिर भी इनको कामयाबियाँ नहीं मिलती, या इनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये ख़ास अमल है। आप भी आज ही इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा बड़ा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए, सूरह को पढ़ने वाला आज तक कभी भी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा है। इस आयत मुबारक को पढ़ने वाले इंसान को अल्लाह पाक के अलावा किसी से मांगना नहीं पड़ता है और इसे गैब से ही मिल जाता है। आज मैं आपको सब को इंशाअल्लाह ताला जन्नत का खजाना बताने जा रही हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत का खजाना है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक सफ़र में थे कि लोगों ने एक मौका पर पुकार पुकार कर तकबीर कहना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, लोगों अपनी जानों के साथ नरमी इख्तियार करो, यानी इतनी बुलंद आवाज़ से तकबीर ना कहो, क्योंकि तुम तकबीर के जरिए किसी बहरे या गैर मौजूद को नहीं पुकार रहे, या ऐसे अल्लाह करीम को याद नहीं कर रहे, इसको पुकारते हो जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, वो तुम्हारे साथ है, यानी वो तुम्हारे हाल पर मुत्तला है। तुम जहाँ भी कहीं भी हो, चाहे तुम इसे बाआवाज बुलंद याद करो चाहे आहिस्ता आवाज से, इसके लिए दोनों बराबर हैं। जिसको कि तुम पुकारते हो तुमसे हर शख्स के इसकी सवारी की गर्दन से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह करीब खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं शहरक से भी ज़्यादा करीब। हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊँट पर मैं जो था वो बैठा हुआ था और अपने दिल में पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, ये हज़रत मूसा का नाम है, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना ना बता दूं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ख़जाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम ने इस रिवायत को जो है वो रिवायत किया है और ये हदीस मुबारक जो है मुस्तनद है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, आपने इसको कितनी तादाद में पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, ये मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़िक्र करूँगी, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा अगर आपसे ज़िक्र किया जाता है तो अगर उसको बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे बड़ी बात कि वजीफ़ा तो आपने कर लिया है, अब इस वजीफ़े को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे तो वो मैं आपसे इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको इसके मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहूँगी कि अब आपने इस सूरा को पढ़ना कैसे है और किस तरतीब से पढ़ना है, किस तादाद से पढ़ना है।
آپ سب یہ طریقہ کار اچھی طرح سے جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جان لیں، کیونکہ جب تک آپ کو وظیفے کا طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر کوئی بھی وظیفہ یا عمل بالکل بھی اثر نہیں کرتا۔ اس کے کرنے میں کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاش یا پھر اشراق غرض کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بھی اسے کر سکتے ہیں، یعنی آپ ان نمازوں کے علاوہ میں بھی کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجات کے ہونے چاہیے، یعنی آپ نے نیت کرنی ہے 2 نفل صلاۃ الحاجات، کیونکہ اس کے کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، آپ کو لگتا ہو کہ آپ اس وقت اس وظیفے کو بآسانی کر لیں گے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مزدوری کرتے ہیں، مشقت والا کام کرتے ہیں، کوئی نوکری پیشہ ہے، کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مشکلات صرف مردوں کو ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور میرا مشورہ تو میری بہنوں کے لیے یہی ہے کہ وہ تو لازمی کریں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آ جائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دامن جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ کریم ان کو حل کر دیں۔ بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے تو آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے، کیونکہ جو بھی آپ نیت کرتے ہیں آپ کو اس کے مطابق ہی پھل دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی آپ پر خصوصی رحمت ہوگی، لیکن شرط صرف اس کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ صرف آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے۔ آپ نے اسے 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو آئیے میرے ساتھ بھی آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ آپ ثواب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر میرے کسی بہن بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہے اور اس کو یہ درود پاک پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، یعنی وقت کی قلت ہے، تو کوئی سا بھی آپ اس کے ساتھ درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، جو آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے درود پاک۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک میں یہ سورہ کوثر کے نام سے ہے، اور ہم سب مسلمان اسے سورۃ الکوثر کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اس سورہ کو آپ نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سب طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے میرے اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، مستقل اس پر قائم رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبت کے بعد آسانی کو ضرور دیکھتا ہے، اور اس کی زندگی میں جو تنگی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے صرف سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ اپنے سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے
ذہن میں آپ نے صرف اور صرف اپنے مقصد کو آپ نے رکھنا ہے. جو بھی آپ کے لیے مشکلات جو آپ کے آگے آئی ہوئی ہیں، جو آپ کی مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کو صرف نیک اور جائز حاجتیں جو آپ کی ہیں، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. آپ یقیناً اس کی حل کی نیت سے یہ وظیفہ کریں گے کہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب مسائل آپ سے اللہ کریم دور فرما دیں گے. اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جیسے میں نے اوپر اس کی فضیلت آپ سے ذکر کر دی ہے کہ یہ بہت ہی پیارا اور یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے. اب آپ نے پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ بتایا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت اور ہمت اور قوت نہیں رکھتا. یہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی ہیں جو میری پریشانیوں کو حل فرما سکتے ہیں. اور پھر فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کرتا ہے، ہر غم سے دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے 200 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے. یہ مکمل طور پر آپ کو جس طرح سے ذکر کیا جا رہا ہے اپنے اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے کوئی بھی جو اس کا پہلو ہے وہ آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے استغفار کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے اور استغفر اللہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ والا استغفار پڑھنا ہے. آپ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دوہرا لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم یا اللہ. آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں. ہم سیاہکار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی یا اللہ آپ کے بندے ہیں. پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں. یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے ہی اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں. اے گناہوں کی معافی، یا پاک پروردگار آپ سے اپنے گناہوں کی اس طرح سے معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو ہم سے جانے یا انجانے میں ہوئے، ان گناہوں کی وہ معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں ہوئے یا پھر محفل میں ہوئے، ہم سے نادانی میں سرزد ہوئے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے. اے اللہ اپنے شانی کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کہی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائیں اور ہمارا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.